ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੇਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਆਂਡੀਆਂ ਹੁਣ ਤੇ ਨਾ ਸਮਝ ਆਏ ਲੈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਤੇ 70,000 पढ़न डे। नजर ना आए तो बात, ये तो हजरत दाहिया कल्बी से पूछो ना जिनको नजर आते थे। ये तो हजरत दाहिया कल्बी बताते हैं ना, वो कहते हैं मैंने हजरत जिब्रील को बाब जिब्रील पे खड़े देखा। हुजूर का रोजा आता है ना पीछे, सरकार तो कहते हैं बाब जिब्रील पे हजरत जिब्रील खड़े थे, तो यूं हाथ बांधे खड़े थे। ख्वाजा गुलाम फखरुद्दीन सियालवी फरमाते हैं मैंने जिब्रील से कहा आगे क्यों नहीं जाता, तो कहने लगे जरूरत ही नहीं, आगे घर वाला जाएगा, मैं तो दरबान हूँ। आगे जाएगा जो घर वाला होगा, घर के अंदर घर वाले जाते हैं, खुदाम दरवाजे पे रहते हैं। बाब जिब्रील के पहलू में जरा धीरे से अंदर ने गल्ला भी हौली हौली करता सा, बात भी ऊंची ऊंचा नहीं बोलते थे हजरत जिब्रील। बाब जिब्रील के पहलू में जरा जरा लफ्जों का हुस्न देखें ना, बुजुर्ग बात करते हैं तो रानाई देखें। बाब जिब्रील के पहलू में, बाब जिब्रील के सारा बुआ माल के नहीं, बाब जिब्रील के भी यानी दरवाजे से भी नाल नुकरे लग गए। बाब जिब्रील के पहलू में जरा धीरे से फख्र कहते हुए जिब्रील को यूं पाया गया, हमने पलकों से दरे यार पे दस्तक दी है। दिन मैं दरवाजा खड़काना तो ए पलका इनके साथ, ये मैं सरकार के दरवाजे पे नाखून नहीं लगाता। बाब जिब्रील के पहलू में जरा धीरे से फख्र कहते हुए जिब्रील को यूं पाया गया, हमने पलकों से दरे यार पे दस्तक दी है। उनकी आवाज ऊंची हुई तो उम्र का सरमाया गया। ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी वला तजहर लहू बिलकौली कजहरि बादुकुम लिबाद अन तहबत आमानुकुम अंतुम ला तशउरून। आवाज ऊंची हुई तो उम्र का। तो मौलाना हसन रजा कहते हैं अजब रंग पर है बहारे मदीना के सब जन्नतें हैं, मलाइक लगाते हैं आंखों में अपनी, फरिश्ते लोग सुरमा और लगाते हैं। मौलाना हसन रजा कहते हैं मलाइक लगाते हैं आंखों में अपनी, शबो रोज खाके मज़ारे मदीना, शबो रोज खाके मज़ारे मदीना। जिधर देखिए बागे जन्नत खुला है, जिधर देखिए बागे। मौलाना अबू नसर साहब कहते हैं मैं मदीना तैयबा गया तो रियाजुल जन्ना में रश पड़ा था, बूढ़ा आदमी था, मैं बूढ़ा आदमी था, रश पड़ा था। एक दो दफा कोशिश की, धक्के बगे लगे, ज़ईफ आदमी था, तो मेरे दिल में ख्याल है या अल्लाह इतनी सी जन्नत है तो बाकी मदीना क्या है। कहते हैं जब मैं हाजिरी देने जाता था तो एक बूढ़ी सी अम्मा मजजूब सी बरूरी के ढेर पे बैठी होती थी, बाहर पीछे। कभी कभी वो नजर आती, वो सफाई कर रही होती सरकार के शहर की, वहां रूड़ी भी नूर की चीजों की होती है। कहते हैं वो वहां से पत्ते इकट्ठे कर रही होती, वो बैठी होती मजजूब सी बीबी। तो मैंने कहा या अल्लाह ये थोड़ी सी जगह, इतने लोग आते हैं, बस इतनी जन्नत है। तो कहते मैं हाजिरी दे के ना बड़े मुश्किल से सोचता जा रहा हूँ, तो मैं अक्सर देखता था वो वहां बैठी होती थी सादी बीबी, कोई फल खा रही, कोई चीज दे गया तो खा रही। कहते मैं उसके करीब से गुजरने लगने लगी, या शेख। तो मैंने रुख फेरा उसकी तरफ देखा तो कहने लगी अल मदीना तो कुल्लुहुम जन्नत, मदीना सारे ही जन्नत है। मदीना ये सिर्फ रियाजुल जन्नत ही जन्नत नहीं, मदीना सारा ही जन्नत है। तो मौलाना हसन रजा साहब कहते हैं जिधर देखिए बागे जन्नत खुला है, जिधर देखिए बागे जन्नत खुला है। इसीलिए तो नजर में है मेरी नक्शो निगारे मदीना। कहने लगे जब भी तो मेरी आंखों में फिरते हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर फरमाने लगे कि जरा मुझे नहीं सदका मिलता। कहते हैं दो आलम में बचता है सदका यहाँ का, दो आलम में बचता है। कोई बंदा ये ना कि मदीने आके तो मैं खाता हूँ हुजूर के नाम पे, तो घर पे अपना खाता हूँ। दो आलम में बचता है सदका यहाँ का, हमी एक नहीं रेज़ा खारे मदीना, शरफ जिनसे हासिल हुआ अंबिया को, वही है हसन इफ्तिखारे मदीना। नबी करीम अलैहिस्सलातु सलाम का शहर नूर। रब फरमाते ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, कसम हो महबूब मुझे इस शहर की। या अल्लाह किस वजह से? फरमाया वान तहिल्लुम बिहाज़ल बलद, महबूब तू जो इस शहर में महबूब तू जो इस शहर में। दो बातें कभी जिंदगी में नहीं भूलनी चाहिए, एक एहसास, दूसरी कदर। एक एहसास, इस जमाने में सबसे कम जो चीज पाई जाती है ना वो एहसास, और लोग एहसास नहीं करते और कदर नहीं करते।
نہیں کرتے، نہ احساس کرتے ہیں نہ قدر کرتے، اپنی مرضی سے اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں، اپنی مرضی کی. بعد میں داستانیں سناتے ہیں. بعد میں مجھے ایک بزرگ کی بات بڑی یاد ہے. میں نے کہا حضور آپ کیا محسوس کرتے ہیں ہمارا اور غیروں کا؟ فرمانے لگے فرق اتنا ہے، وہ زندے کو مانتے ہیں، ہم مرے ہوئے کو مانتے ہیں. وہ بیٹھے سے فیض لیتے ہیں، ہم قبر والے سے فیض لیتے ہیں. اتنا فرق ہے زندے اور ہم. ذرا بعد میں قائل ہے تعریفیں کرنے کے، سامنے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے تو اس کا ذرا عملی نمونہ بھی. احساس اور مکہ جانے والے اور مدینہ جانے والے کے دل میں پہلے تو یہ احساس ہونا چاہیے کہ میں جا کہاں رہا ہوں، میں آیا کہاں، اور پھر اسے قدر ہونی چاہیے اس جگہ کی. یقین کریں ہاں یہ ایسا ہو رہا ہے. 20 اور درجنوں لوگ ہیں ان کو احساس ہی نہیں کہ میں کہاں آیا ہوں، ان کو قدر ہی نہیں کہ میں پہنچ کہاں گیا ہوں. قدر یہاں ہوتی ہے، آپ نے اپنے دل کو سمجھانا ہے تو قدر ہوگی، سمجھانا ہے تو قدر ہوگی. ہمیں ماں باپ کے بڑے لوگ سب کو پتہ ہے ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے، عزت کرنی چاہیے. تابع داری کے لوگ کرتے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ابا جی سامنے بیٹھے ہیں، کتنی بندہ کرے گا، ہر وقت سامنے رہتے ہیں. قدر تو ہوتی ہے نا، کبھی کوئی آیا تو آؤ بھگت کر لیں. ہمارا ایک دوست ہے یہاں وزیر آباد کے قریب کا، تو وہ اللہ پاک نے موقع دے دیا، مدینہ شریف چلے گئے پکے، بس چلایا کریں گے، زیارتیں کرائیں گے. خوش ہوئے ہیں نا آپ لوگ؟ تمہیں بات سے خوش ہوئے ہیں نا؟ میں نہیں ہوا. میں کہ تو چنگا نہیں کیتا، میں نہیں ہوا. کہنے لگا جی میں کہ تو کدھرے ہو رہی ٹھیک سے پائی. اس نے کہا وجہ؟ میں نے کہا وجہ تمہیں پتہ چل جائے گی. کہنے لگے کوئی نصیحت کر دیں. میں نے کہا نصیحت یہ ہے کہ اس طرح کرے نا جس دن تو پہلے دن آیا تھا تو اس طرح کا تھا، اس طرح کا رہنا. تمہیں پتہ ہی نہیں. ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے مدینے جاؤ، زندگی میں 1000 بار جاؤ، لیکن پکا ڈیرا وہ لگائے جس کا دل ہر وقت آتا رہتا ہے، جس کی طبیعت کو نہیں سمجھ آ رہی. آپ حضرات مجھے کہنے لگے جی آپ نے بات بالکل صحیح کی ہے. میں جاتا ہوں ڈرائیوروں کے ساتھ، جب سیکھنے گیا ہوں نا تو کہتے وہ سامنے مسجد قباء ہے، زیارتیں کرانے لے جاتے، کہتے وہ مسجد قباء جاؤ نفل پڑھو. میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے گھر سے وضو کرے اور میری مسجد قباء میں 2 رکعتیں پڑھے، اللہ پورے عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا. ترمذی میں ڈرائیور بس سے اتارتا ہے، کہتا وہ مسجد جاؤ نفل پڑھو، تو تم بھی پڑھ لے بھائی. کہتا میں بڑے پڑھے. جی یہ بے قدری ہو جاتی ہے، احساس نہیں رہتا. جب آپ پکے آ جاتے ہیں، جب آپ کا مجھے لوگ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو پیار بھی تو ہے نا مدینہ طیبہ سے، آپ لوگوں کو زیادہ پیار ہے. میں نے کہا نہیں، یہ ادھر رہتے ہیں، ان کا انداز آپ کسی ایسے شخص سے پوچھ لیں جو سعودی عرب میں یہاں کا گیا ہوا رہتا ہے، اس کا انداز بدل جاتا ہے. وہ حرم شریف جب وہاں جاتے ہیں، مکہ مدینہ آ بھی جائیں تو موٹی سی ان کی حاضری ہوتی ہے، موٹی سی. بعد میں کمرے میں لیٹے رہتے ہیں. قدر احساس یہاں سے جانے والے کو اس لیے ہوتا ہے کہ وہ درد سے جاتا ہے، وہ سوچ سے جاتا ہے. وہاں جو لوگ قیام فرما ہیں انہیں میرے نبی کریم علیہ السلام نے 53 سال گزارے مکہ مکرمہ میں. اللہ کریم آپ کو حضور کی جالیوں کی حاضری نصیب فرمائے. آپ رسول پاک کی جالیوں کے اوپر کھڑے ہوں گے نا تو ایک وظیفہ حضور کی جالیوں پہ لکھا ہے، عربی رسم الخاتم. وہ جالی اس طرح کی بنائی ہے کہ وہ وظیفہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین. یہ کلمہ لکھا ہے حضور کی جالیوں پہ. ساری جالی پہ سامنے بالکل مواجہ کے ساتھ یہی لکھا لا الہ الا اللہ. وہ الگ بات ہے ہم اس طرح کلمہ پڑھتے تو بدعت کا فتویٰ آ جاتا، الگ بات ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ، لیکن وہاں لکھا ہے لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین محمد رسول اللہ صادق الوعد الامین. یہ کلمہ لکھا ہے جالیوں کے اوپر. استاد زمن شہنشاہ سخن حضرت مولانا حسن رضا رحمۃ اللہ علیہ، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے منجلے بھائی ہیں. آپ جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، واپس آئے، لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ مولانا کیا دیکھا؟ تو فرمانے لگے کہ سمجھ نہیں آئی. 8 جنتیں میں نے سنی تھیں، وہ ساری میں نے ایک ایک کر کے وہاں آتی دیکھی ہیں اور مدینے پہ قربان ہوتی دیکھی. تو عجیب اس شہر کا میں نے رنگ دیکھا ہے. کہنے لگے عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ. عجب رنگ پر ہے
بہار کہتے میں دیکھ کے آیا ہوں، کوئی عجیب ہی رنگ ہے اس کا، کوئی عجیب ہی توانائی ہے، کوئی عجیب اس شہر کی رانائی ہے، کچھ عجیب اس جگہ کی کیفیات ہے، اور وہاں کے لیل و نہار صبح و شام کچھ انفرادیت رکھتے ہیں، بس عجب رنگ پر ہے۔ بہار مدینہ یہ سب جنتیں ہیں۔ کہنے لگے عجیب معاملہ ہے کہ لوگ گلاب کو، پھول کو پسند کرتے ہیں، پھول کو پسند کرتے ہیں، لیکن مدینہ منورہ میں کسی کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو وہ پھول سے زیادہ ٹھنڈا لگتا ہے۔ حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب تشریف لے گئے عمرے کے لیے تو پاؤں میں چھوٹا سا کانٹا چبھ گیا۔ خدام ساتھ تھے تو جھٹ پٹ زمین پہ بیٹھے، سوئیاں پکڑی، حضرت نکال دیں۔ فرمایا یہ مدینے کا کانٹا، اسے اندر ہی رہنے دو، یہ مدینے کا ہے، اسے عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، یہ سب جنتیں ہیں۔ مبارک رہے اندلیبو تمہیں گل، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ، میری خاک یا رب نہ برباد جائے۔ اور ناصر رضا صاحب کہتے ہیں اللہ ہوا چلتی ہے نا، تو جب میں مروں تو ہوا اس طرح کی چلانا کہ وہ مدینے سے آئے اور سیدھی میری قبر سے ہو کے گزرے۔ میری خاک یا رب نہ برباد جائے، پسے مرگ کر دے غبار مدینہ۔ اور پھر عرض کرتے ہیں رب کریم کی بارگاہ میں کہ میں نے وہاں عجیب انداز دیکھا ہے، ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی، ملائک لگاتے ہیں، 70,000 فرشتے سویرے آتے ہیں رسول پاک کے روزے میں۔ کتنے بولیے؟ 70,000 بندہ اکٹھا دیکھا کبھی آپ نے؟ 70,000۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حاجی صادق صاحب کا جنازہ تھا تو جس ایریے میں جنازہ تھا وہاں سے پکوڑے بھی ختم ہو گئے تھے، دکانوں سے نان نہیں ملتے تھے۔ اخبار والوں نے کہا 2-2.5 لاکھ آدمی اکٹھا ہو گیا تو شاید کوئی نہیں۔ مدینہ منورہ میں میرے رسول کے در ادھر پر ایک ایک وقت میں 20-20 لاکھ آدمی اکٹھا ہوتا ہے، 20-20۔ اور میرا دعویٰ ہے، چیلنج ہے میرا، کہ جتنے لوگ بھی کھانا لے کے ہیں، جتنا مرضی تھوڑا لے کے ہیں، وہ باڑی جاتا ہے، انہیں ودنا ہی ودنا ہے، بڑھنا ہی بڑھتا ہے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے جی اتنے روٹی بڑی ضائع ہوتی، کٹ لے ہونی چاہیے۔ میں کہ جنی مرضی کٹ لیا یہ بادھی جانی کریے کی، معاملہ ہی عجیب ہے۔ یہاں جو چیز آتی ہے نا وہ بہرحال